अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, रमज़ान की आमद है और मुझे यकीन है कि आपने भी तैयारी की होगी। हमने अभी चंद दिन पहले एक वीडियो आपके लिए अपलोड की थी कि रमज़ान में क्या और कैसे खाएं। लेकिन हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज होता है। अब उनका भी बहुत दिल चाहता है, मुझे यकीन है कि वो रोज़ा रखें, लेकिन उनको शायद कुछ ख़ास एहतियातों की ज़रूरत होती है और कुछ ख़ास तरीके से उन्होंने रोज़े में ग़िज़ा और अपनी दवाइयों को तब्दील करना होता है। तो उनके तमाम सवाल जो उनके ज़हन में आ सकते हैं, उनके जवाब देने के लिए आज हमने एक मीटिंग अरेंज की है, एक सिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर हामिद फारूकी साहब से। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वर्ल्ड रिनाउंड डायबिटीज़ एक्सपर्ट हैं। जेफरसन यूनिवर्सिटी से इन्होंने ट्रेनिंग की है, फिलाडेल्फिया से। बहुत ऐसा यूएसए में ही काम करते रहे, वहाँ पे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की फैकल्टी पे रहे और आजकल डायरेक्टर हैं ये डायबिटीज़ सेंटर के, जो दुबई डायबिटीज़ सेंटर है, बहुत मशहूर है, दुनिया में से बहुत सारे लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज हम उनको ऑनलाइन ले सके हैं, हम जूम पे ये मीटिंग कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया मौका देने का। तो रमज़ान की तैयारी मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ साथ दुबई में भी जोरों पे चल रही होगी, चंद ही दिन रह गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी पाकिस्तान की तरह रमज़ान का खास एहतमाम होता है। आपको इल्म है कि यहाँ पे वक्त जो है हमारे काम का वो भी कम कर दिया जाता है और ख़ास तौर पे आखिरी अशरे में क़यामुल लैल का इंतज़ाम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से पाकिस्तान और यहाँ दोनों रमज़ान का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि हमारे सारे दोस्त जो देख रहे हैं वीडियो को, वो इंतजार कर रहे होंगे कि आपसे अपने मतलब की बात पूछें, तो मैं स्टार्ट ऑफ करता हूँ। सबसे पहले तो ये फरमाइए सबके बेनिफिट के लिए कि डायबिटीज है क्या, शुगर का मर्ज एक्चुअली क्या है? जी, सो मैं अर्ज़ ये करता चलूँ कि हमारा जिस्म जो है, उसका ईंधन जो है वो शुगर है और शुगर हमें मिलती है अपनी ग़िज़ा से और ग़िज़ा में ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो नशवियात हैं, जैसे आप चावल ले लें, आटा ले लें, फल ले लें, आलू ले लें, ये तमाम चीज़ें आपके जिस्म में जाकर के शुगर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और ये शुगर आपका जिस्म इस्तेमाल करता है। लेकिन शुगर को इस जिस्म को इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो शुगर को जो है वो तोड़ के आप यूं समझें कि वो आपको मुहैया करता है आपके जिस्म को और वो है इंसुलिन। तो आपका जो लुबलुबा है वो इंसुलिन पैदा करता है। जैसे शुगर की मिकदार खून में बढ़ती है खाना खाने के बाद, उसी तरह लुबलुबा जो है वो इंसुलिन भी उसी हिसाब से पैदा करता है ताकि शुगर और इंसुलिन दोनों की लेवल बढ़े और आपका जिस्म खाने के बाद उस शुगर को इस्तेमाल कर ले। नतीजा ये होता है कि शुगर जो है वो एक खास हद में रहती है हमेशा, ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। अगर ये शुगर हद से बढ़ जाए और नॉर्मल लेवल्स में न रहे तो इस कैफियत को, इस मर्ज को हम डायबिटीज कहते हैं। दुरुस्त हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अक्सर सुनते हैं कि जी डायबिटीज की भी दो बड़ी किस्में हैं, टाइप 1 टाइप 2। क्या इनमें कोई बड़ा फर्क है और वाकई ऐसे है कि ये मुख्तलिफ किस्मों की है? जी, अगर आप कुल इकसाम देखें डायबिटीज की, वो तो 30 से भी ज्यादा है, लेकिन जो हमारे 99% लोग हैं वो या तो टाइप 1 में होते हैं या टाइप 2 में होते हैं। तो अगर आप 10 अशखास को लें जिनमें शुगर की बीमारी हो, 9 को टाइप 2 डायबिटीज होगी जबकि सिर्फ एक को टाइप 1 डायबिटीज होगी। फर्क क्या है? फर्क यह है कि टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो लुबलुबा होता है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जिस्म का जो मुदाफियत होती है, ये इम्यूनिटी जो होती है, वो आपके लुबलुबे के ऊपर अटैक करके उसको जो है वो इंसुलिन बनाने की कुव्वत को खत्म कर देती है। लिहाजा ये अशखास इंसुलिन नहीं बना पाते। लिहाजा इनको इंसुलिन की जरूरत होती है जो मुंह के जरिए हम आपको इल्म में नहीं दे सकते क्योंकि पेट में वो घुल जाती है। लिहाजा इंजेक्शन के तौर पे उन लोगों को इंसुलिन दी जाती है और वो अपनी शुगर कंट्रोल कर लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मुख्तलिफ है। यहां पर हमें विरासत में अपने वालिदैन से एक ऐसा अमल मिलता है कि जिसमें जो इंसुलिन हम बनाते हैं जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। आप यूं समझें कि उसकी इंसुलिन की मुदाफियत या रेजिस्टेंस होती है बॉडी के अंदर। इंसुलिन बिल्कुल ठीक ठाक बनती है लेकिन आपका जिस्म उस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। वक्त के साथ साथ दूसरी चीज भी आ जाती है कि लुबलुबा
کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو یاد رکھنے کی ہیں. ایک جو آپ کے جسم میں ریزسٹنس یا مدافعت ہوتی ہے انسولین کے لیے، دوسری آپ کا لبلبا اتنی انسولین بنا نہیں پاتا جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. ٹائپ 1 میں سمپلی ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ انسولین بنا نہیں پاتے اور اس کے خلاف کوئی مدافعت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ بنا نہیں پاتے لہٰذا باہر سے لینی پڑتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں ماشاءاللہ دین فطرت ہے، بہت سہولتیں ہیں. اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو تو اگر کوئی بہت بیمار ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ دین میں یہ سہولت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، اس کی جگہ فدیہ ادا کر دیں. لیکن مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ بہت اللہ نے جن کو صاحب ایمان بنایا ہے لیکن ساتھ میں ان پہ امتحان ہے کہ ان کو شوگر کی مرض یا ڈائبٹیز کی مرض ہے، اب ان کا روزہ رکھنے کو اگر دل کرے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ روزہ رکھیں گے تو پھر رمضان کے درمیان، روزے کے درمیان کیا خاص تبدیلیاں یا کیا خاص پلاننگ ان کو کرنی چاہیے کہ روزہ سیفلی رکھ سکے؟ درست ہے. دیکھیے، ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمام فرائض ادا کرے جن میں روزہ ایک اہم فرض ہے. اب شوگر کا جب ہم مریض دیکھتے ہیں تو اس میں ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہترین کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور جو بنیادی چیز جس کا ان کے اندر جو عنصر موجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسپلن. مراد یہ کہ وہ جو ان کو دوائیاں دی گئی ہیں وہ وقت سے لے رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی جو احتیاط ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ورزش ریگولرلی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی وہ کر پاتے ہیں، اور آخری چیز یہ ہے کہ شوگر کو وہ جو ہے وہ ریگولرلی چیک کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کا کنٹرول کس لیول پہ ہے. تو ایک طرف یہ لوگ ہیں اور ان لوگوں میں جو ہے وہ شوگر بہترین طریقے سے کنٹرول رہتی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے دوسرے اینڈ پہ، دوسرے جو ہے وہ آخر میں، کہ جن کا شوگر بالکل کنٹرول میں نہیں ہے اور نہ وہ اپنے غذا کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ دوائیوں کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ ورزش کرتے ہیں، نہ شوگر چیک کرتے ہیں. تو یہ پورا آپ یوں سمجھے کہ ایک اسپیکٹرم ہے، پورا ایک وہ ایک دو حد ہیں. ایک حد میں بالکل بہترین قسم کی کنٹرول ہے اور دوسری طرف بالکل ہی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے. اکثر لوگ درمیان میں کہیں پہ ہوتے ہیں. سو ہر شخص جو ہے اس کے لیے ایک کہہ دینا کہ تمام لوگ رکھ سکیں گے روزہ، ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے. روزہ رکھنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کنٹرول میں ہونا، ایک جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ آپ کا پلان ٹریٹمنٹ کا، آپ کے علاج کا جو ہے وہ سٹیبل، یا رمضان سے پہلے ایک ایسا علاج کا آپ کا طریقہ ہونا چاہیے جو کہ سٹیبل چل رہا ہو اور آپ کی شوگر بھی اچھے سے کنٹرول میں ہو. تب جو ہے وہ روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو پھر مجھے سمجھ میں یہ آئی کہ اگر کوئی ہمارے دوست جن کو شوگر یا ڈائبٹیز ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہیں تو بالکل رکھ سکیں گے، لیکن ان کو اس سے پہلے ایک تیاری کرنی پڑے گی. تیاری کا مطلب جی یہ وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملیں، اپنی دوائیاں ایڈجسٹ کرائیں. اگر کنٹرول میں تھوڑی بہت خرابی، پہلے وہ تھوڑی بہت بے احتیاطی کر لیتے تھے، تو آپ کیئرفل ہو جائیں. اور اس کے علاوہ اپنا ایک نارمل جو شیڈیول ہے، جو ڈاکٹر صاحب کی ہدایات ہے، اس پہ بالکل اسٹرکٹلی عمل کریں. اور شاید یہ کہ شوگر ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی ان کے پاس ہونی چاہیے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ڈائبیٹک کے پاس اس کا گلوکومیٹر یعنی خون چیک کرنے والا آلہ ہو اور وہ اس کے ساتھ جو ہے نا اپنی شوگر ٹیسٹ کرے تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ جی. سو پہلی بات یہ کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک ملاقات انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ اس چیز کو اسیس کر سکیں، دیکھ سکیں کہ آپ کے شوگر کا کنٹرول اس وقت کیسا ہے، ان کو ادویات میں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے، غذا کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہونی چاہیے، اور سب سے اہم کہ آپ کو شوگر جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے گلوکومیٹر جو ہے وہ اس کا استعمال آتا ہو، اور رمضان میں آپ اس کا استعمال باقاعدگی سے کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جن کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے وہ اگر ان میں شوگر بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے تو اکثر لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے، لیکن یہ احساس جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا رمضان کے اندر خاص طور پہ آپ کا شوگر چیک کرنا لازم ہے. یہاں میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ تمام علماء میں یہ اتفاق ہے کہ جو وہ خون کا ایک قطرہ جس سے جو ہے وہ آپ اپنی بلڈ شوگر چیک کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا روزہ قائم رہتا ہے. تو یہ بات بہت اہم ہے یاد رکھنے کے لیے.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی ہے، کیونکہ ہمارے کچھ دوست جو ڈائبیٹک ہیں وہ اس بات پہ بہت ورڈ ہوتے ہیں، ان کے دل میں نا ایک خلش رہتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ایک قطرہ خون گلوکومیٹر یا خون چیک کرنے والی مشین کے لیے چاہیے کہیں روزہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ بات ایکسپلین کر دی کہ اس پہ علماء کا ایک اجتہاد ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو مریضوں کو بے فکر ہو کے جتنی دفعہ بھی دن میں چاہیے اپنی شوگر ٹیسٹ کریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک نا متھ ہے، خیال ہے کہ ڈائبیٹکس اگر روزہ رکھیں بھی تو ان کو ایک روزہ چھوڑ کے ایک رکھنا چاہیے، یا ہفتے میں اتنے رکھنے چاہیے، 30 پورے نہیں رکھنے چاہیے۔ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے، یا ڈائبیٹکس 30 کے 30 روزے رکھ سکتے ہیں اگر وہ اپنے ڈسپلن کو مینٹین کر رہے ہیں؟ جی، سو آپ نے آخر میں بہت ہی بنیادی بات یہ کہی کہ کیا وہ اپنے ڈسپلن کو مینٹین کر سکتے ہیں؟ کیا رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ان کا جو علاج کا طریقہ ہے وہ سٹیبل ہے، یعنی کہ وہ بدل نہیں رہا، وہ چینج نہیں ہوا، اور ان کی شوگر بہترین کنٹرول میں ہے، تو الحمدللہ وہ پورے روزے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اپنی ڈاکٹر کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد۔ اگر شوگر کنٹرول میں نہیں ہے اور جو ہے وہ آپ کے احساس بھی آپ کو نہیں ہوتا کہ جی شوگر میری بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے، تو اس صورت میں لازم ہے کہ آپ کی صحت زیادہ اہم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے وہ جو سہولت رکھی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن جو درمیان کے باقی تمام لوگ ہیں، وہ واپس وہی بات عرض کرتا چلوں کہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مل کر کے آپ دیکھیے کہ آپ کے کنٹرول کا لیول کیا ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ اپنے جو مریض ہوتے ہیں ان کو ہم رمضان سے پہلے مدعو کرتے ہیں، ان کی جو ہے وہ سچویشن، جو ان کا اس وقت مرض کی حالت ہے، اس کو اسیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ شعبان کے اندر ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے وہ ہماری گزارشات ہیں، یہ ہمارے ریکمنڈیشنز ہیں، آپ ان پر عمل کیجئے، ایک دو نفلی روزے رکھیے، دیکھیے کہ حالات کیسے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ گویا ہر روز ان کو روزہ رکھنا چاہیے، ایک دن چھوڑ کے رکھنا چاہیے، ہفتے میں ایک رکھنا چاہیے، جو بھی ہم سے ممکن ہو سکے۔ کیونکہ یہاں میں ایک بات جو ہے وہ کہتا چلوں کہ جو ہم ڈاکٹرز اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ روزہ نہ رکھیں، تو یقین کیجئے کہ ہم وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے وہ اگر ہم منع کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہم اپنے اوپر لے رہے ہوتے ہیں، ہم جواب دہ ہوتے ہیں اس چیز کا۔ تو ہم یہ جو ہے کہتے نہیں ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ حضرت آپ روزے مت رکھیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی تسلی کی بات کی۔ اچھا، اس کے ساتھ میں اب اگلی بات جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ایک صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کر لی، پلان اپنا درست کر لیا، کھانے پینے کے بارے میں سحر و افطار میں کوئی خصوصی ہدایات ہیں جو ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹ، شوگر والے مریض جو ہے نا ان کو مد نظر رکھیں رمضان میں خصوصاً؟ جی، تو اس میں جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک مفصل قسم کی ویڈیو اس پہ جو ہے وہ بنائی ہے جس میں تفاصیل موجود ہیں۔ میں چند بیسک اصول، چند رہنما اصول بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی افراط، چاہے وہ سحری میں ہو یا افطار میں ہو، وہ مناسب نہیں ہے۔ کھانا جو ہے وہ آپ کو دونوں وقت لازمن لینا چاہیے، اور ایک جو ہے وہ اس کو طریقے کے ساتھ آپ کو کھانا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ افطار کے وقت پہ بھوک بہت لگ رہی ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ کئی دفعہ جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، تو اس سے احتمال یہ ہوتا ہے کہ شوگر تھوڑی دیر کے بعد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا ڈسپلن، تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں نظام رکھ کر کے آپ اپنا کھانا مناسب طریقے سے افطار میں کھائیں۔ جہاں تک رہ گئی سحری کی بات، تو وہ سحری کرنا ایک ڈائبٹیز کے مریض کے لیے لازم ہے۔ کیوں؟ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں کہ روزے کی جو اس وقت ٹائمنگ ہوگی یا وقت ہوگا وہ تقریباً 14 سے 15 گھنٹے ہوگا، کہ آپ جہاں پہ آپ موجود ہیں اس حساب سے، تو اگر آپ سحری کے وقت مناسب غذا نہیں لیتے تو 4 یا 6 گھنٹے کے بعد کافی اس چیز کا احتمال ہے کہ شوگر گر جائے گی، اور اگر شوگر گر جائے گی تو پھر آپ کو روزہ افطار کرنا پڑے گا، اور جو ہے وہ روزہ آپ نہیں رکھ پائیں گے۔ دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو ہے وہ موسم بدل رہا ہے، پانی کی جو مقدار ہے وہ بھی آپ کو لازمن افطار اور سحری کے درمیان 6 سے 8 گلاس پانی پوری کوشش کیجئے کہ آپ استعمال کریں۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے رہنما اصول کے طور پہ سحری اور افطار کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا، اب دیکھیں، ہم سپوز کرتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں جن کو شوگر یا ڈائبٹیز ہے، انہوں نے تمام ہدایت پہ عمل کر کے روزہ رکھ لیا، اس کے باوجود بھی آخر ڈائبٹیز ہے اور آخر روزہ ہے، تو
ظاہر ہے ان میں کچھ پاسبلٹی ہے، کچھ کمپلیکیشنز کی، کنسرنز کی، کچھ مسائل ان کو آ سکتے ہیں. وہ کون سے بڑے مسائل ہیں جو روزے کے درمیان شوگر کے پیشنٹ کو درپیش آ سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں تو کچھ بتائیے. جی ضرور. میں آپ سے جو ہے وہ تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا اس جواب کے لیے کہ دیکھیے میں نے عرض یہ کی کہ شوگر کا جو مرض ہے وہ نام ہے اس چیز کا کہ شوگر ایک رینج سے ایک جو ہے وہ اگر باہر اوپر یا نیچے ہو جائے تو اس کو ہم ڈائبٹیز یا شوگر کہتے ہیں. سو اسی طریقے سے روزے کے دوران اگر شوگر نیچے گر جائے جس کو ہم ہائپوگلائسیمیا یا شوگر کی کمی کہیں گے، یا شوگر بہت زیادہ بڑھ جائے رینج سے اوپر نکل جائے جس کو ہم ہائپر گلائسیمیا یا شوگر کی زیادتی کہیں گے، یہ دونوں چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. اب سوال اس میں دو آتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ انسان کو کیسے احساس ہوتا ہے کہ میری شوگر بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا تدارک کا کیا کیا جائے. پہلی چیز علامات پہ چلتے ہیں. ان دونوں میں یعنی شوگر کی زیادتی اور شوگر کی کمی دونوں ظاہر غیر فطری ہیں، لیکن ان دونوں میں زیادہ خطرناک کون سا ہے؟ وہ ہے شوگر کا گر جانا. جب شوگر گر جاتی ہے آپ کے جو نیچے چلی جاتی ہے ایک رینج سے، تو پہلا اس میں یہ ہے کہ کس لیول پہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے. تو جیسے ہم نے پہلے طے کر لیا کہ شوگر چیک کرنا لازم ہے. شوگر اگر 100 سے نیچے جا رہی ہے تو احتمال یہ ہے کہ وہ اور نیچے جاتی رہے گی، تو آپ کا احتیاط اس وقت بڑھ جانا چاہیے اور آپ کو شوگر چیک کرتے رہنا چاہیے. اور اگر 70 سے نیچے چلی جاتی ہے تو آپ کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. لو شوگر یا شوگر کی کمی کی علامات کیا ہیں؟ اس میں پہلی چیز جو آپ نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہلکا ہلکا ریشہ شروع ہو جاتا ہے یا کمزوری شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بھوک کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. تو عمومی طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ کمزوری کی علامات نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. لازماً شوگر چیک کریں. 100 سے نیچے اس کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا شروع کر دیجئے، اور 70 سے نیچے تو اس کا آپ کو تدارک افطار کی طریقے سے کرنا پڑے گا. اب رہے گی بات شوگر کے بڑھنے کی. تو اگر فرض کیا 200-250 سے آپ کی شوگر زیادہ ہو رہی ہے تو یہ رینج سے باہر بڑھ چکی ہے. اس کی علامات کیا ہے؟ اس کی علامات میں سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو پیاس لگنی شروع ہو جائے گی اور آپ بار بار جو ہے وہ باتھ روم پیشاب کے لیے جانا شروع کریں گے. کیوں؟ کہ جو زیادہ شوگر آپ کے جسم میں ہے آپ کا جسم اس کا اخراج کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہ پیشاب کی صورت میں آپ کے جسم سے باہر جا رہی ہے. پیاس لگے گی، بار بار باتھ روم جائیں گے. اور ایک اور جو خاص چیز نظر آتی ہے اس میں کہ اگر شوگر جو ہے وہ بہت بڑھ جائے تو جو سانس ہوتی ہے اس کے اندر ایک پھلوں کی جو ہے وہ اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کو فروٹی اسمیل یا پھلوں والی اسمیل کہتے ہیں. اگر یہ علامت ظاہر ہو جائے تو فوراً سے بیشتر ہسپتال یا ڈاکٹر کا رخ کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا تدارک گھر میں نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت ہی تفصیل میں آپ نے اچھا کیا بتا دیا، کیونکہ یہی خطرے کی باتیں ہیں. میں جو اس بات سے جو مجھے ابھی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ خطرناک تو شوگر کا گر جانا ہے، یعنی ہائپوگلائسیمیا، اور وہ فوری جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. اور جو آپ نے 2 فگرز بتائی ہیں اس کے مطابق تو اگر 100 سے شوگر کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے خطرہ شروع ہو گیا ہے. آپ جو ہے نا اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیں کہ دیکھیں مجھے شوگر جو ہے وہ 100 سے کم ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ گر جائے، میں بے ہوشی ہو جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ چلے. تو آپ ذرا میرا خیال کیجئے، اور اس کے بعد افطار تک جتنا بھی ٹائم بچ گیا، گھنٹہ 2 گھنٹے، اس میں بار بار اپنی شوگر ٹیسٹ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ 70 سے گر جاتی ہے تو یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ بے شک ابھی روزہ مکمل نہیں ہوا. آپ اپنی جان بچانے کے لیے، جو کہ اللہ کا حکم ہے کہ جان کو بچایا جائے، تو آپ روزہ کا افطار کر لیں. جبکہ دوسری طرف آپ نے یہ فرمایا کہ اگر 250-300 سے شوگر اوپر چلی جائے تو یہ بھی خطرناک ہے، لیکن اس کا علاج گھر میں ممکن نہیں ہے. ان لوگوں کو شاید ہسپتال ضرور جانا ہے. جی درست فرمایا آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جب کہ یہ شوگر کی ساری بات مکمل ہوئی، میں ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے دیکھیں ہم سارے روزہ رکھتے ہیں تو میڈیکل سائنس جرنلی یہ سمجھتی ہے کہ جتنے لوگ بھی رمضان میں روزے رکھتے ہیں ان کو جو روحانی فائدہ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن رمضان کا، روزے کا ایک اپنا جسمانی فائدہ بھی ہے. ہمارے جسم کی ایک صفائی ہو جاتی ہے، ڈسپلن ہو جاتا ہے، اور سنا ہے جگر میں تو خاص طور پہ جگر کے فنکشنز کو بہت فائدہ ہوتا ہے. کیا اسی قسم کے جسمانی فوائد ڈائبیٹک یا شوگر کے مریضوں کو بھی ہوتے ہیں اگر وہ روزہ رکھیں؟ جی. جیسے آپ نے فرمایا کہ جگر جو ہے اس کے اندر ہم چیزیں سٹور کرتے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ شوگر بھی ہے.
سو جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم یہ سٹورڈ شوگر کو استعمال کر لیتے ہیں، سٹور کو ایک طریقے سے ہم صفائی ہو جاتی ہے، سالانہ صفائی ہو جاتی ہے سٹور کی، اور نئے سرے سے اس میں شوگر جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے وہ تمام دوست جو کہ شوگر جن کا کنٹرول بہتر ہے، ان تمام میں بھی بالکل یہ فائدہ دیکھا جاتا ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیماری کے اس لیول پہ آ چکے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ان کی شوگر سٹور کرنے کی بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، تو ان لوگوں کو میں جو ہے ظاہر ہے کہ یہ فائدہ نہیں دیکھا جاتا، لیکن عام طور پہ ان لوگوں میں جو ہے بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہوتی ہے کہ ہم شاید ان کو روزہ رکھنے کا مشورہ بھی نہیں دیتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کی گفتگو سے تو میں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ہمارے لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے دوست اور ڈائبیٹک ہیں، یا ان کے عزیز یا رشتہ دار یا دوست ڈائبیٹک ہیں، تو ان تک آپ کا پیغام پہنچائیں گے، ویڈیو ہی شیئر کر دیں گے تاکہ وہ بھی سیفلی روزہ رکھ سکیں، اس کی رحمتوں سے مستفید ہو سکیں۔ البتہ ایک بات میرے دل میں بہت کسک سی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ دبئی میں، ہم پاکستان میں، تو اب اگر پاکستان میں بیٹھے ہمارے کوئی دوست آپ کی ان ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہیں، تو کوئی اس کا طریقہ بھی ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں؟ کیونکہ دیکھیں مجھے میرا یہ اندازہ ہے، آپ سے پچھلی ملاقات میں آپ نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ڈائبٹیز ایک ایسی مرض ہے جس کے لیے بہت دفعہ مریض کو خود تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر وہ اپنی ڈیٹیل جیسے دل کی رفتار کیا ہے، بلڈ پریشر کیسا ہے، شوگر کی ریڈنگز کیسی ہیں، یہ اگر ڈاکٹر صاحب تک پہنچا دیں تو ڈاکٹر کا مشورہ ٹیلی فون پہ ہی یا ای میل کے ذریعے ہی کافی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے دوست اگر چاہیں تو آپ سے ڈائریکٹ مشورہ لے سکیں؟ جی بالکل، ہم نے ایک کاوش، ایک کوشش کی ہے ابھی لاہور کے اندر، ہم لوگوں نے ایک کلینک، ای کلینک کے نام سے بنایا ہے۔ تو اس میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ بات بڑی اچھی کی کہ شوگر کا مریض، شوگر کا مرض ہے یا کئی اور جن کو ہم کرونک ڈیزیزز کہتے ہیں، ان کے لیے ہمیں ایز ڈاکٹر، آپ، ہم اور بھی ہمارے جو ڈاکٹر حضرات دوست ہیں، ان کو ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو نمبروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شوگر کا مرض اس چیز کے لیے ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اگر مجھے شوگر کے نمبر ملتے رہیں، مجھے پتا چلتا رہے کہ جی ان کی شوگر بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو میں جو ہے وہ فون کے اوپر بھی اس مریض کو تکلیف دیے بغیر کہ آپ کلینک میں تشریف لائیں، میں ایک بہتر طریقے سے ان کو مشورہ دے سکتا ہوں۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ دنیا میں بہت آگے چلی گئی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر بھی لوگوں کو میسر کر سکیں۔ تو اس میں ایک مثال میں آپ کو یوں دوں کہ جیسے شوگر کی چیکنگ ہے، اس میں اب سینسرز کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ سینسر کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا آلہ جو آپ کے جلد کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اور آپ کی شوگر وہ متواتر جو ہے وہ ہر منٹ کے بعد وہ چیک کر کے آپ کے ڈاکٹر صاحب کے دفتر میں وہ پہنچا دیتا ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب خود یا ان کا سٹاف اس کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ کو کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اگر شوگر بڑھ رہی ہوتی ہے یا گھٹ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ سے رابطہ کر کے اس کا جو ہے وہ تدارک کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے جو صرف شوگر تک محدود نہیں ہے، ہم بلڈ پریشر بھی اسی طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں، ہم دل کی جو ہے وہ ای سی جی بھی اسی طریقے سے مانیٹر کر سکتے ہیں۔ گویا مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے جو ہے وہ گھر بیٹھے ہم جو ہے وہ اس کو مانیٹر کر کے آپ کے صحت کا جو ہے وہ خیال رکھ سکتے ہیں، آپ کی صحت پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو انفارمیشن ہمیں آ رہی ہوتی ہے، یہ آپ کے عزیزوں کو یا آپ کے بچے جو اگر ملک سے باہر ہیں فرض کیا، تو ان تمام کو بھی ہمارا جو ایپ ہے وہ یہی جو انفارمیشن ہے، یہی جو چیزیں جو ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی اسی وقت بھی میسر ہوتی ہیں۔ سو نہ صرف ہم نظر رکھتے ہیں، بلکہ اگر آپ کی جو خاندان والے ہیں کہیں بھی ہوں، وہ بھی آپ کی حالات پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ درست۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے کوئی پیرامیٹر جیسے بلڈ پریشر میں یا ہارٹ ریٹ میں یا ان کی شوگر میں کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے، تو ایکچولی ڈاکٹر کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور ان کی میڈیکل ٹیم جی کو، بالکل، وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مریض سے کہ دیکھیے آپ کی شوگر خراب ہو رہی ہے یا آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے، تو فلاں دوائی کھا لیں یا فلاں دوائی چھوڑ دیں، یا کوئی زیادہ اگر حالات خراب ہیں تو ہسپتال سے رابطہ قائم کریں۔ تو یہ ان جی لوگوں بالکل، بہت ہی عالی شان ہوگی کہ جن کے بچے جو ہے نا وہ باہر ہیں، امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، وہ اپنے جو ہے نا ضعیف والدین کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ تو اگر ان کو معلوم ہو کہ میرے والدین جو ہیں وہ فلاں ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہیں، اور کنٹینیوسلی ان کے جو پیرامیٹرز ہیں کہ ان کی صحت کیسی جا رہی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے
جو جو پوری ٹیم ہے وہ اس سے مطلع ہے اور فوری طور پہ وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہے. یہ تو بہت ایک تسلی کی بات ہو گئی تو اگر یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں دستیاب ہو جائے. جی درست ہے، بالکل یہ موجود ہے. بلکہ میں ایک اور چیز کا اضافہ کرتا چلوں کہ جو ہمارا ایپ ہے جس پہ یہ ڈاکٹر صاحبان کو یہ چیز آ رہی ہوتی ہے یا بچوں کو جا رہی ہوتی ہے، اس میں جس طرح آپ اور میں اس وقت ویڈیو اور آواز کے ساتھ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، یہ سہولت بھی موجود ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ آپ کے بیٹے جو امریکہ میں ہیں ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کو کال کر کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بابا آپ کی شوگر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، خیریت تو ہے؟ تو یہ سہولت بھی ہم نے اپنی ایپ کے اندر رکھی ہوئی ہے. بہت عمدہ. ڈاکٹر صاحب یہ تو آج بہت ہی مزے کی سیٹنگ آپ سے ہوئی. امید ہے کہ یہ بہت یوزفل بھی ہوگی اور ہمارے دوست جو ہے نا اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے. تو میں اس موقع پہ آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی طریقے سے آپ سے سیٹنگز کریں گے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں نا معلوماتی ویڈیوز بنانے کے لیے تاکہ عوام الناس کو فائدہ ہو. آپ کو رمضان بہت مبارک ہو. اور آپ کو بھی اور آپ کے تمام سامعین دیکھنے والوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.